व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कोयटा, पाकिस्तान के शहर कोयटा से एक तूफान भरी खबर आई है कि इमरान फारूक मर्डर केस के 2 मुल्ज़िमान को एफसी वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और इनमें एक जो है वो खालिद शमीम है जो कराची वाटर सप्लाई से जिनका ताल्लुक था और उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से भी बताया जाता रहा है माजी में भी और अब भी। इसके अलावा एक लड़का है मोहसिन। आपको याद है कि हमने अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जब लंदन से भी स्कॉटलैंड यार्ड को लेकर ये प्रोग्राम किया इमरान फारूक मर्डर केस में, तो हमने बताया था कि 2 लड़के जो हैं मोहसिन और काशिफ जो डायरेक्ट बराह रास्त मुल्जिमान है, इसके अंदर मुजरिम है बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड के नज़दीक इस सारे मामले के अंदर जिन्होंने इमरान फारूक मर्डर केस में हिस्सा लिया, ये इंग्लैंड से भाग गए थे उसी दिन रात को जिस दिन ये मर्डर हुआ इमरान फारूक का, और ये श्रीलंका के बरास्ता पाकिस्तान आए थे और वहां पे इंटेलिजेंस इदारों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था कराची एयरपोर्ट पे। ये हमारे पास इतलात थी, लेकिन आज पहली दफा जो इनकी गिरफ्तारी को जाहिर किया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ यूके और यूरोप के अजहर जावेद साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अजहर जावेद साहब, आपने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि 2 लड़के मोहसिन और काशिफ जो हैं ये बराह रास्त मुलव्विस है इमरान फारूक मर्डर केस में और इनको गिरफ्तार किया गया था कई साल पहले और इंटेलिजेंस इदारों के पास से, लेकिन आज ये पता चला है कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान से कोयटा पकड़े गए। ये अहम तरीन डेवलपमेंट, इसके बारे में आपके पास क्या इतलात है अजहर जावेद साहब? जी कामरान साहब, जो डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस है उस पर स्कॉटलैंड यार्ड मुसलसल काम कर रही थी। अब कई साल हो चुके हैं इस केस पे। आज जो ये गिरफ्तारी जाहिर की गई है, इनमें से एक जो शख्स है मोहसिन, वो यहाँ से फरार हुआ था। कहा यह जाता है बरतानवी पुलिस के सोर्सेज की तरफ से कि ये डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में एक मेन अक्यूज था। और इसके अलावा जो दूसरे खालिद शमीम जिनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है, वो कराची से उनका ताल्लुक था और वो कराची से उनको गिरफ्तार किया गया था और वहाँ से उन्होंने फैसिलिटेट किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम गुज़िश्ता कई सालों से इस पे रिपोर्ट कर रहे थे। आप भी यहाँ लंदन में आए थे तो आपने भी इस पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और तमाम जगह भी विजिट की। आज तक जो लोग कह रहे थे कि हम शायद सही बात नहीं कर रहे, तो आज इस चीज़ का हमें ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो खबरें थी वो सारी सच साबित हुई। जो 2 मुल्ज़िमान श्रीलंका से आते हुए कराची में गिरफ्तार किए गए थे और उनकी अभी तक गिरफ्तारी जाहिर नहीं हुई थी, उनमें से एक की आज गिरफ्तारी जाहिर की गई है। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड में कि वो कम से कम 2 दफ़ा इन मुल्ज़िमान से इस्लामाबाद के करीब मुलाकात कर चुके हैं, इनसे इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, इनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर चुके हैं और इनसे बाकायदा तफ्तीश की जा चुकी है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब स्कॉटलैंड यार्ड की जो टीम है वो बेसिकली उसको ये हैंड ओवर कर दी जाएंगे, ये दोनों मुल्ज़िमान खालिद शमीम और जो मोहसिन है दोनों स्कॉटलैंड यार्ड को अब दे दिए, हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि पाकिस्तानी वजारत दाखिला की तरफ से पिछले 24 घंटे में स्कॉटलैंड यार्ड को बता दिया गया था कि इन लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है। यहाँ पर टीम तैयार है स्कॉटलैंड यार्ड की, वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है और इनसे बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड इनसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी स्कॉटलैंड यार्ड टीम और फिर इसके बाद तसल्ली करेगी कि ये वही मुल्ज़िमान है। और उसके बाद जो एक मुआहदा तय पाया है, जिसकी खबर भी सबसे पहले हमने दी थी कि प्राइम मिनिस्टर के गुज़िश्ता दौरा बरतानिया में ये मुआहदा फाइनल कर दिया गया है मुल्ज़िमान की हवालगी के हवाले से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और अगले चंद दिनों में इनकी बरतानिया को हवालगी के लिए अहम पेशरफ्त हो सकती है। इतलात ये भी आई है कि जरदारी साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब को राब्ता किया, उनसे राब्ता किया, लंदन में फोन किया है। आपको एक अलायंस बनता नजर आ रहा है क्योंकि एमक्यूएम भी प्रेशर में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत प्रेशर में है कराची के अंदर, दोनों के दरमियान अलायंस बनता नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, हमारे जो सोर्सेज ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो राब्ता हुआ है, पहले इनके जो निचली सतह के रहनुमा थे उनकी बातचीत हुई। आसिफ अली जरदारी और अल्ताफ हुसैन के दरमियान ये तय पाया है कि इख्तलाफात को बुलाकर आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए, क्योंकि इस वक्त कराची में एमक्यूएम भी अंडर प्रेशर है और पीपल्स पार्टी भी अंडर प्रेशर है। इसका तोड़ करने के लिए दोनों जमातें मिल रही हैं और ये आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये दोनों मिलकर मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान भी कर सकती हैं। अदर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। व्यूअर्स, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है ये, लेकिन उससे भी अहम तरीन डेवलपमेंट जो थी वो जरदारी साहब की स्पीच है, इसकी बाज़गश्त जो है अभी भी अवानों में सुनाई दे रही है। अपनी ही फौज को कंट्रोवर्शियल बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने, जो साबिक सदर भी हैं, हसन निसार साहब ऐसा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये सूरत हाल है सारी, अगर इसका अमूमी जायजा लिया जाए कि आपको ऐसा देखने में कहीं मिलता है कि मुल्क के दिफाई इदारों को कंट्रोवर्शियल सिर्फ इसलिए बना दिया जाए कि वो काम कर रहे हों सही, या वो दहशतगर्दी के खिलाफ, भत्ता माफिया के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ काम कर रहे हों कराची के कॉन्टेक्स्ट में? देखें कामरान साहब, माशाल्लाह हम एक
ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے اور ملتا ہے جو دنیا کے اور کسی ملک میں کبھی دکھائی نہیں ہے. بابائے قوم کی رحلت کے آگے کوشچن مارک ہے. شہید ملت لیاقت علی خان کا فیصلہ نہیں ہوا آج تک. قاتل ضیاء الحق کا کیس دیکھ لیں, اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا قتل دیکھ لیں, تو اور یہاں یہ بدنصیبی کی انتہا ہے. ہم نے فیوڈل آزمائے, انڈسٹریلسٹ آزمائے, بینکر آزمائے, پھر بینکر آزمایا, یعنی ہم نے کوئی شعبہ چھوڑا نہیں جس کا بندہ ہم نے بطور اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کے نہیں بھگتا. فوجی آزمائے, نتیجہ وہی ہے جو سانپ سیڑھی کے کھیل کا ہوتا ہے. اچھا, جو تو آپ تازہ بات کر رہے ہیں, میں اس میں میں نے بڑی بحثیں سنی ہیں. اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے مناسب کہا, غیر مناسب کہا, ٹھیک تھا, نہیں ٹھیک تھا. میں تو بات ہی اور کر رہا ہوں. یہ پیپلز پارٹی, آج کی پیپلز پارٹی اصلی پیپلز پارٹی کی پیروڈی ہے. یہ آج کی قیادت گزشتہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا کارٹون ہے یا اس کا کیریکچر ہے زیادہ سے زیادہ. تو یہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کہ آپ تو اب وٹے سے وٹا, روڑے سے روڑا, ڈھیلے سے ڈھیلا بجانے کے قابل نہیں رہ گئے. آپ سندھ میں سکڑ چکے ہیں, بہت بری طرح سکڑتے جا رہے ہیں, سلو موشن میں وہ عمل شروع ہے. پنجاب کب کا ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے, کے پی کے میں گلگت بلتستان یعنی نہ ہونے کے برابر. یہ بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک آپ یوں سمجھ لیں سن 2015 کی تحریک استقلال ہیں, اور دعوے ان کے ہیں کہ ہم خیبر سے لے کے کراچی تک یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ان کے کہنے پہ تو بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی. somebody was telling me کہ کسی نے آصف زرداری صاحب کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اگر بھٹو بننا ہو تو پھر بھٹو جیسے انجام کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو مجھے نہیں پتا کہ ڈیسپریشن میں, فرسٹریشن میں, کنفیوژن میں وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھانسی گھاٹ پہ جانے والا ہر آدمی نہ بھٹو ہوتا ہے نہ بھگت سنگھ ہوتا ہے. زہر پینے والا, روز خبریں آتی ہیں فلان عورت بچوں سے میں زہر پی کے مر گئی فلانا. زہر پینے والا ہر بندہ بھائی سکرات نہیں ہوتا, اور جس کو سلیب پہ ٹانگا جائے وہ ہر بندہ سپارٹیکس نہیں ہوتا. سو اس کے لیے کچھ اور کوالیفیکیشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہیں. لیکن یہ جو منیر نیازی مرحوم کا بڑا خوبصورت ہے, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی. مجھے اب تک سچی بات یہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زرداری صاحب نے کس ٹرانس میں, کس موڈ میں, کس موٹیو کے تحت یہ عجیب و غریب قسم کی. سر لینڈ مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے فوج نے, اور لینڈ مافیا پیپلز پارٹی کا نام آ رہا ہے اس لیے. اچھا, اور کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں نا, اچھا اس کا بھی سن لیں. اب یہ جو کہتے ہیں کہ دائرہ اختیار سے رینجرز نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ ان کی ڈکیتیاں, ان کی چوریاں, ان کی لوٹ مار ساری ننگی ہو گئی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب تم لوگ زمینوں کے یہ کھربوں روپے کے گھپلے کر رہے تھے, ٹیمپر کر رہے تھے, دیکھیں بات سنیں, آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ مجھ سے سنا ہوگا کہ اگر پاکستانی سیاستدانوں کو فوج کا خوف نہ ہو, یہ پاکستان کے پلاٹ کر کے اسے ہاؤسنگ سوسائٹی کے طور پہ بیچتے ہیں. یہ بات سامنے آ گئی ہے. اچھا, اس پہ پروک کہہ رہے ہیں, ذرا اس پہ غور کریں کہ رینجرز اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب تم نے لوٹ مار کا یہ میلہ لگایا ہوا تھا تو کیا تم اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ ملک بار بار میں تکرار کر رہا ہوں, یہ سارا پولیٹیکل مافیا, اٹ از ناٹ جسٹ پیپلز پارٹی, یہ چوروں ٹھگوں کا ٹولہ ہے جو کبھی گینگ اپ کر جاتے ہیں عمران کے خلاف, اور کرودھ جتنا فوج کے اندر میاں نواز شریف کے دل میں موجود ہے وہ زبان زد عام ہے. ابھی ہمارا ایک اینکر میں کسی چینل پہ سن رہا تھا کہ یہ آف دا ریکارڈ نون لیگ والے فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں
تو شرافت میں لوگ سن لیتے ہوں گے، اگر کوئی بندہ چج کا بیٹھا ہو آگے ویسے زبان کھینچ لگے کیا بھونک رہے ہو تم. اس ملک کے پاس لے دے کے اس کی سول سروس برباد ہو گئی، اس ملک کی ایجوکیشن کا ستیہ ناس ہو گیا، اس ملک میں دینی تعلیم کے نام پہ ایک عجیب وحشت و بربریت کا کاروبار، فرقہ واریت، لسانیت، علاقائیت. او خدا کا ایک ادارہ اب بھی جو اس ملک اگر اس کے کو بچنے کے یا واپس کبھی ٹریک پہ چڑھنے کے امکانات ہیں تو اٹس اونلی بیکاز آف ون انسٹیٹیوشن، وہ فوج کا ہے. لیکن ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی، غیر قانونی، یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، جمہوریت، ان میں سے ایک چیز کا وجود نہیں ہے. اچھا حسن صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ابھی اسپیچز سن رہا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی ایک جگہ کھڑے ہو کے جب بات کی، فوج کو ہر جگہ سے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واجپئی کے ساتھ غم غلط کر رہے تھے، کہہ رہے تھے واجپئی صاحب جو ہیں وہ بھی فوج کے متعلق سوچتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، اور میں بھی ایسے سوچتا ہوں. تو یہ اوور آل اپوزیشن کرنی پڑے گی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ فوج کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے مقابلے میں، یا وہ کام اچھے کر رہی ہے تو اس لیے ساری الیکٹڈ پارٹی جو خلاف ہو رہی ہیں اس کے؟ دیکھیں دونوں ہی وجوہات ہیں. ایک تو پاپولیرٹی، ان کے تو ناموں پہ لوگ تھوکتے ہیں. اب میں سچی بات، جو بینیفیشریز کی ایک زنجیر بنتی ہے نا جی، یو سی لیول سے لے کے ہائیسٹ لیول تک. ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کا کوئی چمچہ اسمبلی میں بدتمیز کوئی لونڈا، پتہ نہیں دھمال چودھری کیا نام، پرویز الہی کی گاڑی کے آگے آگے ناچنے والے، یہ آج وہ ریحام کے بارے میں بک بک کر رہے تھے، عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں. اور چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی بہو، بیٹی، بہن کا کوئی نام میں، حالانکہ عمران نے ان کے بارے میں کافی عجیب و غریب لہجہ اختیار کیا تھا. یہ سارے دیکھیں، بات سنیں، اس ملک کا، پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اس ملک کا سیاستدان ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ سیاستدان ہے ہی نہیں کامران شاہد صاحب، یہ سیاسی مہم جو ہیں. انہوں نے آئین کو عوام کا دشمن بنایا ہوا ہے، چونکہ یہ آئین ان کی ڈھال ہے. انہوں نے جمہوریت کو بھی عوام کا دشمن بنایا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں جو عوام کے لیے جن باعث سے رحمت ہونی چاہیے تھی، آئین اور اس ملک کا جو سو کال ڈیموکریسی، یہ دونوں عوام دشمن ہیں. چونکہ ان دونوں سے عوام نے کوئی بینیفٹ نہیں کیا، عوام اس کے بینیفیشری نہیں ہیں، نہ اس آئین کے. حمید گل صاحب کے بارے میں یہ بک بک کرتے رہے پچھلے دنوں، انہوں نے کون سی ایسی بات کر دی؟ آئین کی کتاب جس کا ان میں سے دل کرتا ہے وہ میرے سامنے رکھ کے میں ایک ایک کلاس پڑھتے جاتے ہیں. اور تم مدتوں سے اس کو رگید رہے ہو، اس کو روند رہے ہو، اس پہ تھوک رہے ہو. جب تم نے اس کی آڑ لینی ہوتی ہے، جب تم نے اس کو ڈھال بنانا ہوتا ہے، تم آئین شروع کر دیتے ہو. جمہوریت جب تک تم نے ملک لوٹنا ہوتا ہے، پورا پورا خاندان لے کے گھسنا ہوتا ہے. لیکن مجھے کرنے والوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے بلاول ہاؤس کے رستوں سے رکاوٹیں اٹھائی ہیں. لاہور کے 10 گھروں کے آگے، جو میرا خیال ہے 20 ایکڑ اگر سارا آپ کیلکولیٹ کر لیں زمین جس پہ یہ قابض ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور بہتر ہے کرنے والے یہ سوچ لیں کہ وہ عوام کو کنفیوز نہ کریں. وہ سلیکٹیو کام کرنا یا سنگل آؤٹ کرنا کسی کو کہ جی آپ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کرنا ہے تو لاک سٹاک اینڈ بیرل پلیز، اور کہہ دیں کہ صفائی کرنی ہے، اور عوام جانتے ہیں جو کرے گا ٹھیک کرے گا. پہلے دیکھیں ان کی ناکامی کے اسباب ہی یہ تھے. جب سفارش آئی تھی سعودی عربیہ سے تو پرویز مشرف صاحب کا، مجھے یہ نہیں کہ 9/11 پہ انہوں نے کوئی ایک کال پہ ڈھیر ہو گئے، فضول بات ہے. ان جوکروں میں سے کوئی بھی ہوتا تو یہی کچھ کرتا، چونکہ حالات دیکھنے پڑتے ہیں، اس کا اپنا تقاضا ہے. پرویز مشرف صاحب کا مجھے سب سے بڑا دکھ، گلہ، رنج یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے ایک کال آئی جس کے سامنے یہ ڈھیر ہو گئے. ورنہ کہتے کہ بھئی تمہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ دلچسپی ہے یا کسی خاندان کے ساتھ دلچسپی ہے؟ تو ان کا حساب اور بات سنیں. کامران شاہد صاحب، اگر آپ ایک خوبصورت خاتون ہو اور میں آپ کو آنکھ مار دوں اور پھر کہوں کہ اس کو ثابت کرو، یہ چوریاں ڈکیتیاں ثابت ہوتی ہیں، لیکن قدم قدم پہ ثبوت بھی موجود ہیں. نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے. ان کے تو ٹیکس کو ہی اگر آپ
بیکورڈ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو بالکل ہی ایک کھلواڑ ہے اس ملک کے ساتھ سرے عام چل رہا ہے. اور جمہوریت اور آئین یہ لیکن دو سر عوام بھی تو چیزیں ووٹ دیتے ہیں نا ان کو. کرتی ہیں. عوام نہیں, غلط ہے کامران شاہد صاحب, یہ ووٹ لے کے نہیں, یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں اور چھیننے کا طریقہ کار ہے. یہ تو عوام ہیں بیچارے جن کو انہوں نے جان بوجھ کے آئین میں لکھا ہے کہ اتنے سال کے اندر اندر اتنی شرح خواندگی کا ہدف حاصل کرنا ہے. یہ میٹرو کے گھسے رہتے ہیں, ایجوکیٹ نہیں کرتے لوگوں کو تاکہ ان کو تمیز نہ آ جائے, اچھے برے کی پہچان نہ ہو جائے. یہ ووٹ چھینتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, آدم خور, میں شیر کی بات کر رہا ہوں, مین ایٹر, اس کو بھی ایک مخصوص طریقے سے گھیر کے ایک خاص جگہ پہ لے جایا جاتا ہے جہاں مچان پہ شکاری اس کا منتظر ہوتا ہے. ان بیچارے عوام کو جن کے دماغ میں علم کی روشنی نہیں ہے, جن کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, پاؤں میں جوتا نہیں ہے, کتنے لاکھ بچے, یہ چند دن پہلے انہی کے اپنے فگرز ہیں, 70 لاکھ, میں نے کہا اس سے کہیں زیادہ ہوگا, بندہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے اس ملک میں. ایک لمبی لسٹ میں نے دی ہے کتنے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں, کتنے ہزار سکولوں کی چار دیواری نہیں, کتنے ہزار سکولوں میں پینے کا پانی نہیں, اچھا کتنے ہزار ٹیچرز کی اسامیاں خالی پڑی ہیں, اور جو ٹیچرز ہیں وہ جہالت کے سرچشمے ہیں, اور میٹرو ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اس ملک کا, اس گھر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کو پریورٹیز ہوتی ہیں, بات پھر ان کے چمچے کڑچے شروع ہو جاتے ہیں. میٹرو, اب تو کڑچیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. وہ میٹرو ہم نہیں جانتے. میٹرو میں فور دا لاسٹ 40 ایئرز میں ٹریول کرتا ہوں, مجھے پتا ہے, پر قوموں کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو, بیسک ترین ضروریات زندگی موجود نہیں ہیں, اور آڑ لیتے ہیں یہ کس کی؟ آئین کی. کمال ہے, یہ آئین بنا ہی ان کے لیے ہے, جمہوریت کی آڑ لیں گے, وہ ہے ان کے لیے. ان دونوں چیزوں کا بینیفیشری عام آدمی ہے یا نہیں ہے؟ ختم. کو 2 4 10 سال ہو گئے ہوتے پاکستان بنے کو, تو میں سوچتا کہ یار یہ بکواس ابھی نہیں کرنی چاہیے, لیٹس ویٹ. it's nearly 67 years. عام آدمی کو تباہ و برباد, more than 50% of your population پاورٹی لائن پہ ہے. یہ میٹرو کیوں؟ نہیں تو سر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, بڑا کرپٹ ہے, آرمی آ جائے کرپشن کے بارے میں ہمارے پاس تو یہی لوگ ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں سر ہمارے پاس تو یہی لوگ ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں آرمی آ جائے؟ کیوں کیا حرج ہے؟ سارا کچھ تو وہ کر رہے ہیں پہلے بھی. ٹھیک ہے جی. نہیں مطلب کیا ہے, ایک کلیشہ سے بنا ہوا ہے جمہوریت. بھائی جمہوریت, میں ایسی تیسی, میں جمہوریت ہوتی ہی میں اس کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوں. مجھے پتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں کا کلب ہے جمہوریت کے نام پہ, تو میں ان کو, مجھے کیا تکلیف دیتی ہے جمہوریت؟ مجھے بتائیں. میرا ذاتی مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے, زندگی عذاب ہو گئی. بندہ زندگی میں محنت کر کے چند ٹارگٹس اچیو کرتا ہے, اس کی زندگی آسودہ ہوتی نہیں. باہر جا کے بندہ جب ویگنوں میں ٹھسے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے, بچوں کو گداگری کرتے بھیک مانگتے دیکھتا ہے, زندگی میں ساری اپنی اچیومنٹ, سارا کیا کرایا خو کرتے بڑھ جاتا ہے. یہ اس ملک کے نصیب میں لکھا گیا ہے. کوئی آ جائے اس ملک کو سیدھا کر کے اس کو ٹریک پہ ڈال دے, لوگوں کو کوئی عزت دو, بنیادی ضروریات زندگی, کوئی چاجدہ کام کرو یار. اس طرح ریڑی نہیں چلتی, پرچون کی دکان نہیں چلتی. سننے میں آ رہا ہے خورشید شاہ صاحب کو سی ایم سندھ لگایا جا رہا ہے, اور بلاول بھٹو جو ہے ان کو اپوزیشن لیڈر لگایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اس سے پیپلز پارٹی میں کوئی جان آئے گی, کوئی توانائی آئے گی, یا لگتا ہے کہ نہیں اب وہ کنفنٹریشن کے موڈ میں جا رہی ہے, اسی طرح کچھ ہو سکے گا پیپلز پارٹی؟ کس طرح پیپلز پارٹی ریوائیو ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک اس اقدامات سے؟ ہو سکے گی وہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں, جن کو میں پیار سے مسٹر پارلیمنٹ کہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا, ہمارے پنجاب میں تو بڑا پاپولر ہے. کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا اتنے بھی ہوتے تو کون سی توپ چلا لیتے. ٹھیک ہے, وہ قائم علی شاہ صاحب کی جگہ ایک اور شاہ صاحب آ جائیں گے. مائنڈ سیٹ وہی ہے, لیڈرشپ وہی ہے, پروگرام وہی ہے, ٹارگٹس وہی ہیں, پریورٹیز وہی ہیں, تو کیا فرق ہوگا؟ باقی رہ گیا بلاول, یہ اس کو مزید رول دیں گے. اتنا تو تھرڈ کلاس قسم کا صابن جو ہوتا ہے نا, کپڑے دھونے والا صابن, اتنی گھٹیا لانچنگ تو اس کی نہیں ہوتی جیسی ایک بےہودہ لانچنگ, جس کا مجھے دکھ ہے آنیسٹلی.
لانچنگ انہوں نے بلاول کی ہے. اب اگر اس کو اس رول میں ڈال دیں گے تو سبحان اللہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی. اور یہ لاجیکل, یہ جو بھٹو کی لیگسی کو کیمرہ ٹرک کے ذریعے ہائی جیک کر کے زرداری ڈائنیسٹی بنانے کا جو خواب ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بڑا یہ ایک بھیانک خواب ہوگا. اور آئی پرسنلی فیل کہ پیپلز پارٹی, میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا ہے, یہ 2015 کی تحریک استقلال ہے. اور سچی بات ہے, یہ بات میں خوشی سے نہیں کر رہا, اس کی وجہ ہے کہ یہ 3-4 پارٹیز 19-20 کے فرق سے اس ملک میں ہوں تو کوئی عوام کی بہتری ہے. ایک بریک لیں گے ویورز, اور جب واپس آتے ہیں تو پاکستان میں رمضان کی آمد ہے. جو ویسٹ کے ممالک ہیں وہاں پہ جب کوئی ریلیجیس فیسٹیول آتا ہے جیسے کرسمس وغیرہ تو قیمتیں ریڈیوس ہو جاتی ہیں. پاکستان میں رمضان کی آمد ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی تو حسن نثار صاحب جو ہے لیڈرشپ کا جو ہے وہ پہ کرٹیسزم کر رہے تھے, لیکن اب آپ جو عوام کی طرف جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ذخیرہ اندوزی انتہا پہ ہوگی. جب رمضان شروع ہوگا پرائزز جو ہیں وہ 3 گنا ہوں گی, اور جیسے جیسے رمضان آئے گا جیسے جیسے پتہ چلے گا شاپ کیپرز کو کہ مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی مجبوری ہے ان چیزوں کو خریدنا, اتنے زیادہ وہ ایکسپلائٹ ہوں گے. تو اتنا فرق تو ہے یہاں پہ اور باہر کے ممالک میں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ مذہب کے دوران تو جو بدترین جس کو کہا جاتا ہے نا, مولوی حضرات ہمارے معتبر علماء کرام کہتے ہیں جی بدترین سسٹم ہے کیپٹلسٹ, اس میں بھی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے جب ان کا کرسمس آتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس پہ بات کریں گے اور مسلمانوں میں بھی اوورال بات کریں گے. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. سر ایک بات بتائیے, کل جی آپ کو پتا میں یہاں اس وقت انگلینڈ میں ہوں اور یہ جو دنیا نیوز کا آفس ہے لنڈن کا, یہاں پہ کل وزٹ کیا. جو حسن صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہیں. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو دنیا نیوز کا آفس ہے اس کو کل وزٹ کیا. پنجاب کے کوئی 45 کے قریب پاکستان کے 45 کے قریب ٹاپ پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس نے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا جس کے اندر پورے پاکستان کے جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ دنیا جہان کے ایکسپوجر کے لیے بھیجتے ہیں, برطانیہ بھیجتے ہیں, جرمنی بھیجتے ہیں. تو میرا کل ان سے ڈائلاگ ہوا تو میں ان سے پوچھا تھا انہوں نے یہاں سے کیا کچھ لرن کیا ابھی تک. تو سوال اٹھانے کی جرت ان میں آئی ہے, آبجیکٹیوٹی ان میں آئی ہے. اس میں تو بات بعد میں کریں گے, لیکن یہ جو انیشیٹو ہے پنجاب کے سی ایم کا, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس طرح عوام اسٹوڈنٹس کے اندر کوئی مغربی جدت پسندی یا مغربی شعور آ سکتا ہے کہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو پنجاب حکومت اپنے خرچے پہ بھیجے؟ جی خدا کا خوف کریں کامران شاہد صاحب, کوئلوں پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. یہ نوٹنکی ہیں, ڈرامے ہیں, بغلوں سے بادام توڑ رہے ہیں, وہ گینیز بک میں نام آ جائے گا. یہ کبھی سستی روٹیاں, یہ سب سستی شہرت. اب یہ بچوں کو لے جا کے خراب کرنے والی بات ہے. ٹوٹے پھوٹے گھروں میں واپس آئیں گے, کمپلیکس کا شکار بندہ اس طرح سیکھتا ہے. ٹیکس پیئر کی کاسٹ پہ تم لوگ اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہو, لوگوں کو رشوتوں پہ لگا رہے ہو, اتنے ہزار اس کو دے دیں گے, یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کسی ایک میں ڈیپتھ نہیں ہے, کسی ایک پروجیکٹ میں ڈیپتھ نہیں ہے, کسی ایک پروجیکٹ میں ان کے ویژن نہیں ہے. خالص خوراک یہاں نہیں ملتی, جعلی دوائیوں کا گڑھ ہے. کتنے میں نے ابھی بتایا نا, ہزاروں کے 62,000 سکول اس طرح ہے فلانا. وہ بھائی تم ان کو بھیج کے کیا کرنا چاہ رہے ہو, تم کیا کرو گے ان بچوں کا؟ واقعی تمہارے اگر لاکھوں کی تعداد سے بچے سکول جانے سے قاصر ہیں, سکول تمہارے اجڑے ہوئے ہیں, تو یہ چند بچوں کو پوزیشن ہولڈر, اور پوزیشن ہولڈر بھی کیا, مجھے کو بتا رہا تھا کہ وہ فلاں جو پوزیشن ہولڈر ہے پتہ کسی تندور والے کا بچہ, اس کے سارے سبجیکٹس ہی اسلامیات یہ وہ جن میں نمبر ہی نہیں کرتے. وہ بھائی اسلامیات تو ہمارا مسئلہ ہے, دنیا کے ساتھ کمپیٹ آپ نے کرنا ہے فزکس میں, کیمسٹری میں, بایولوجی میں, میڈیسن میں, میتھمیٹکس میں. تو وہ یہ ڈھکوسلے ہیں, یہ ساری نوٹنکیاں, یہ سارے ڈرامے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں. ایک فلڈ آیا یلو ٹیکسیز کا, صحیح ختم ہو گیا, بینکوں کی کمریں ٹوٹ گئیں. یہ اس طرح کے ڈرامے کرتے. مجھے ایک بات بتائیں, باقی چھوڑیں, یہ میٹرو یہ اسکریپ کا ڈھیر ہے. وہ سوشل میڈیا پہ بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے کہ اگر تعلیم میں اور ہیلتھ میں
لوہا لگتا تو شاید وہ ان کی پرائرٹیز میں آ جاتا حکمرانوں کی. مجھے ایک بات بتائیں, اس موٹر وے نے آج تک عام آدمی کو کیا دیا حضور؟ میرے آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہے. جس آدمی نے پرفیومڈ ہائی پرفارمنس گاڑی میں میوزک سنتے ہوئے اسلام آباد جانا ہے, وہ ٹول بھی دے. مجھے بتائیں اس کا کون سا یہ جو ایک زمانے میں ڈرامہ کرتے تھے کہ موٹر وے معاشی انقلاب اور اقتصادی انقلاب, کون سا انقلاب؟ دیانتداری سے بتائیں آپ مجھے, لاسٹ ٹائم جب آپ اسلام آباد گئے ہیں موٹر وے پہ کتنی گاڑیاں آپ کے آگے تھیں, کتنی گاڑیاں آپ کے پیچھے تھیں؟ یہ جو جی سر یہ جو موٹر وے ہے, یہ جو میٹرو بس ہے, اس نے اس طرح اتنا ہی کیا ہے نا کہ جو ملازم جس نے پہلے تھوڑی دیر لیٹ پہنچنا تھا یا تھوڑی مسافت کر کے پہنچنا تھا, اب وہ جلدی جو ہے وہ کام کرنے پہنچ جاتا ہے, اور اس کا پرائس سٹرکچر تو وہی ہے, اس کی پاورٹی کا سٹرکچر بھی وہی ہے, وہ تو چینج نہیں ہوا, وہ جلدی پہنچ رہا ہے اس پاورٹی سٹرکچر کے اندر جانے کے لیے. جی آپ اٹ از ہیویلی سبسڈائزڈ, یعنی گولی نہیں ملتی ہاسپٹل میں مرتے ہوئے مریض آدمی کو. وہ بیٹھا ہے 80 سال کا 70 سال کا بوڑھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ اس کو لگا ہوا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو وہ لگاتے ہیں طاقت کے لیے, گلوکوز. تو اس نے وہ اس کا سٹینڈ سا پکڑا, ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, دوسرے اس کے بازو میں وہ گلوکوز لگا ہوا ہے. یہ حال ہے تمہارا, تم ایئر کنڈیشنڈ. سبحان اللہ, ملک سارا آگ میں جل رہا ہے, ایئر کنڈیشنڈ بسیں چلا رہے ہیں. کس کا ایجنڈا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے ہیں. اور پنڈی میں مجھے کو بتا رہا تھا کہ لوڈے لپاٹے 20-20 روپے کا ٹکٹ لے کے, وہ دادا جی کی دکان, نانا جی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ والا منظر ہے, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اتنی سستی ایئر کنڈیشننگ کہیں ہے نہیں ہے. وہ 40-50 روپے میں دیہڑی اپنی ایئر کنڈیشن بسز میں گزار کے وہ گھر چلے جاتے ہیں. اب لاہور میں ویگنز کا روٹ بند کر فلانا, آج تک یہی پتہ نہیں لگا کہ کوئی 70 ارب کا ایک فگر ہے وچ از مائنڈ باگلنگ. حساب کر کے دیکھ لیں, مختلف ملکوں کے فگرز آ رہے ہیں کہ فی کلومیٹر اتنے میں کاسٹ کیا, یہاں کا بھی فگرز موجود ہیں. یہ پریورٹیز میں کہاں آتا ہے؟ میں موٹر وے کا مجھے فائدہ بتا دیں آپ. آج تک کتنے سال ہو گئے اس پروجیکٹ نے عام آدمی کو, آپ کامران شاہد صاحب دیانتداری سے نہ اپنی بات کریں نہ میری بات کریں, یہ پیٹ بھروں کے لیے تو ہوگا. عام آدمی کو موٹر وے کے کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے کیا ملا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, یہی باقی پروجیکٹس ہیں. اب بچوں کو باہر بھیجنا, یہ جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا تھا, اتنی دیر میں یوں کرنا ہے, اتنی دیر میں جھنڈا بنانا ہے, پتہ نہیں فورٹل اسٹیڈیم میں کروڑوں روپیہ کھا پی کے فارغ ہو گئے. وہ ریکارڈ سازی ہوتی رہی. پتہ کوئی گنیز بک میں نام آ جائے گا, گنیز بک میں تمہارا نام آ گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ہو کون؟ یہ ملک کھڑا کہاں ہے؟ اس کی پر کیپٹا انکم کیا ہے؟ جس ملک کو 17 سال سے اپنی آبادی کا ہی نہیں پتا, اور یہ ڈھیٹ اتنے ہیں کہ یہ بجٹ بناتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ نون لیگ, اس سے پہلے اس سے پہلے. اور جس ملک کو اپنی تعداد کا ہی نہیں پتا کہ یہاں کتنا بندہ بجٹ کیسے مر رہا ہے, اس کا بجٹ. وہ بھائی بات سنیں, بارات آنی ہو کسی کی, ٹھیک ہے, کسی کے گھر بارات جانی ہو, اس کو نہ پتا ہو کہ باراتی کتنے ہوں گے. 500 ہوگا, 1000 ہوگا, 1500, 5000, 15000. آئنسٹائن مجھے اس کا بجٹ بنا کے دکھا دے. اس کو پتہ نہیں ہوگا کتنی سپیس درکار, کتنی کرسیاں چاہیے, کیسی ایئر کنڈیشننگ چاہیے, کتنے بندوں کو کھانا. مجھے بتائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو برات کا پلس مائنس کو اندازہ ریزنیبل نہیں ہے تو آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے. آپ ایک ملک مینج کر رہے ہیں, خدا کا خوف کرو. انہوں نے اچھا آئین کرتے ہیں, جتنا یہ تھوکتے ہیں اس آئین پہ, شروع سے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں. میں نے پچھلے پروگرام کے لیے مجھے اپنی کتابوں میں کھویا ہوا مل نہیں رہا تھا, میں نے دوبارہ منگوایا, پڑھا ہے, اس کی کلازز پڑھی ہیں ننگی چٹی, جن پہ کوئی ابہام نہیں. آپ کہیں گے جی لوگوں کو مساوات ملنی چاہیے. چلو یہ تو ایک ایبسٹریکٹ سی بات. او بھائی بیسک بات, قومی زبان اردو اتنے سال میں امپلیمنٹ کرو, شرح خواندگی اتنی, یہ ٹارگٹ اچیو کرو. کرنے والا کام تو کرنا کوئی نہیں. یہ ساری نوٹنکیاں, سارے ڈرامے, اور پیچھے مائنڈ سیٹ. دیکھیں زرداری صاحب نے, ایک منٹ مجھے لیٹ می کنکلوڈ. زرداری صاحب کی میں سمجھتا ہوں باٹم لائن ان کی تقریر یہ تھی, ان کا مائنڈ سیٹ ان سب کا یہی گندا مائنڈ سیٹ. تم تو 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم نے تو مستقل رہنا ہے. یہ ہے ڈرٹی مائنڈ سیٹ. یہ بڑے سے بڑے جرنیل کو اور
عالی شان جج کو بھی اندر سے حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں. ملازم پیشہ لوگ ہیں. یہ آج آیا کل فارغ ہے. میرا پیو دادا بھی سی, میرے پتر اور پوتے نے بھی ہونا ہے. یہ گندا مائنڈ سیٹ ہے ان کا. وہ جملہ معمولی نہیں ہے. لوگوں کو بات لگی کہ جی فوج کے خلاف کیا پدی کا شورما. اس کو چھوڑیں. اس جملے پہ یہ باٹم لائن ہے تقریر کی. یہ یہاں سے مائنڈ سیٹ, یہ سیاستدانوں کا مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں تو رہنا ہے. میرا پیو بھی اسمبلی میں تھا, میرا دادا بھی تھا, میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے, میرے پوتے نے بھی آنا ہے. اور یہ جو جج ہے اس کا کیا ہے, یہ جو جرنیل ہے اس کا کیا ہے, یہ کیا کر لے گا؟ 2 4 5 سال کا ہے نا, کر کے تو فرق. ہم تو ٹھیکیدار ہیں, ہم تو مابے ہیں اس ملک کے, ہم تو اصلی مالک ہیں. تو یہ گندا مائنڈ سیٹ ہے, اس سے جان چھڑائیں. یہ آئین قانون پتہ نہیں کیا ہے. حسن نثار صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اس پوری سپیچ کے اوپر. اس وقت ہوا ایک بریک کا, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن نثار صاحب, میں آگے جاؤں گا ذرا رمضان وغیرہ کے اوپر بھی, لیکن یہ جو ابھی قومی اسمبلی کے اندر مہاجروں کو لے کے, لفظ کو لے کے کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی, آپ کے نزدیک میں کس کا نقطہ نظر کی تائید کرنی چاہیے ویسے بالعموم باشعور لوگوں کو؟ دیکھیں, مہاجر تو میں بھی ہوں, obviously ہم نے پنجاب سے, میرے والدین جو ہے انہوں نے, میرے دادا نے کرنال سے مائیگریٹ کیا تھا, لیکن ہم اس مہاجر کی بیس کے اوپر کوئی ایکسٹرا رائٹس کا مطالبہ نہیں کرتے. تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی مہاجر تو پنجاب میں بھی ہیں, تو ایم کیو ایم کیوں جو ہے صرف مہاجروں کو لے کر معاملات کو ایکسپلائٹ کرتی ہے؟ آپ کے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ بات کامران صاحب ایسی ہے, جو میں ایم کیو ایم میں میرے بہت پیارے بہت سے دوست ہیں, یہ بات میں ان کے ساتھ بھی اکثر میں نے شیئر کی ہے کہ بھائی ہم میرا خاندان, میرے دادا نے مائیگریٹ کیا تھا 3 شہروں سے, جلندھر, لدھیانہ اور امرتسر. امرتسر کا تو سب سے بڑا چوک بھی میرے پرنانا کے نام پہ ہے. تو دیٹ وے یہ بات تو, بلکہ خواجہ آصف نے تو یہ کہا کہ جلندھر اور لدھیانہ کا, تو مجھے بلکہ افسوس ہوا انہوں نے امرتسر کا نام کیوں نہیں لیا. یہ بات تو یہاں ہم مہاجر نہیں ہیں, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ہم چونکہ پنجاب سے تعلق, اور یہ نیکسٹ ڈور شاید وہاں آئی ڈونٹ نو, ان کے گریوینسز اور محرومیاں وہ اپنی جگہ پہ ہوں گی, لیکن بات بنیادی طور پہ ایکڈیمک طور پہ دیکھا جائے, اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے, تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. ٹھیک, رائٹ. اچھا حسن نثار صاحب, میں بریک میں جانے سے پہلے ایک بات کر کے جا رہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے, لیکن یہاں پہ یہ کیا بینٹ آف مائنڈ ہے پاکستان میں کہ اب ذخیرہ اندوز اور جو ہے یہ پیک پہ ہوں گے, تو نہ ان پہ کوئی شریعت کا اطلاق ہوگا, نہ کسی مورالٹی کا اطلاق ہوگا. اور جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ, تو وہاں پہ تو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں جب ان کے ریلیجیس فیسٹیولز میں. تو واٹ از دا کمپیریزن دیٹ یو میک بٹوین دا ٹو نیشن, ٹو کلچر؟ اچھا, اس میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے, بہت سے مختلف کاروباروں میں, مختلف شعبوں میں لوگوں نے خاص طرح کے حلیے بنائے ہوئے ہیں. ان کا بڑا فوکس ہے ہر سال عمرے پہ جانا, زیادہ سے زیادہ حج کرنا. یہ فیلئر ہے بنیادی طور پہ ہماری ریلیجس لیڈرشپ کا. وہ کہتے ہیں, مجھے ایک دفعہ ایک سکھ نے کہا یار یہ تم, اور ہمارے اندر بھی یہ ہے, تمہارے اندر بھی یہ ہے, ڈیٹ ایشو بڑھا لینا, یہ کون سا کمال ہے؟ ٹھیک ہے نا, کوئی اگر ناخن بنا لیتا ہے یا داڑھی, اچھا یہ حلیہ ایک گیٹ اپ بنا لینا تو بہت آسان ہے نا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے فلم میں کوئی آدمی وہ ہوتا ہو معمولی سا اداکار ہے, لیکن وہ اکبر اعظم بنا ہوا ہے, چنگیز خان بنا ہوا ہے. اصل بات دین کے بارے میں یہ جو سارا رویہ ہمارا ہو گیا ہے, بلکہ دین کا تو میں یہاں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا, مذہبیت آ گئی ہے. دین بالکل اور چیز ہے, اور یہ فیلئر ہے ہماری ریلیجس لیڈرشپ کا, جس نے سوائے ثواب اور جنت کے, یہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں, صفائی ہونی چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے, قطار بنانا سیکھو, یہ فلانا, مطلب میں نے ایک دفعہ اپنے کسی پروگرام میں کہا کہ سنت کرنا مسواک نہیں ہے, مسواک کرنا سنت نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی کرنا سنت ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے عجیب و غریب ساری, میں نے کہا یار یہ ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں, اور یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ میرا, آپ کا, یہ سیاستدانوں کا نہیں, یہ فیلئر ہے ہماری ریلیجس لیڈرشپ کا. اب تھوڑا ایک قدم آگے, میں مسلسل یہ بات لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں, اخلاقیات کا ہے. اقتصادیات بڑی معمولی چیز ہے,
آغاز جو اسلام کا ہے اس میں کیا معاشیات تھی؟ چند ہزار کی آبادی مکہ کی، مدینہ کی تھوڑی تھوڑی آبادیاں، اور جو حال تھا وہ سب آپ کو پتہ ہے. کیا اقتصادیات تھی؟ اچھا وہ تو خیر اتنی کائنات کے سب سے خوبصورت اور عظیم ترین لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تاتاریوں کی، منگولوں کی کیا اقتصادیات تھی؟ او بھائی کیریکٹر بلڈنگ، ریجیمنٹیشن کو، لوگوں کو ڈسپلن کرو، ان کو کوئی ٹارگٹ دو، ان کو ایجوکیٹ کرو، موٹیویٹ کرو، موبلائز کرو. تاتاریوں نے پوری دنیا روند کے رکھ دی. کیا ان کی تھی یہ کیریکٹر بلڈنگ. لیکن پرابلم یہ ہے کامران صاحب کہ کیریکٹر بلڈنگ کرے گا وہ جس کا کوئی کیریکٹر ہوگا. ہمارے معاشرے میں تو لچا لفنگا آدمی رول ماڈل بن گیا ہے. کوئی باپ، میں آپ کو بتاؤں، میں 3-4 لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ رشوت لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی رشوت نہیں لیتے، ان کی اولادیں ان کو تقریباً ڈس اون کر دیتی ہیں. وہ باقاعدہ ڈسپلیئر کا اظہار کرتے ہیں بچے کہ پیو ساڈا پاگل ہو گیا ہے، یہ جنت دے یا ثواب دے چکر ہے. جنت بعد دی گل ہے، ساری دنیا جن بناتی ہے اس باپ نے. سو یہ سارا تحفہ. اور یاد رکھیں عوام مقص ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ کا. مجھے پتا ہو کہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ پرائم منسٹر بھی کھڑا ہے، یہ چیف منسٹر بھی کھڑا ہے، یہ اسپیکر بھی کھڑا ہے، اشارے پہ کھڑے ہیں، رکے ہیں، ارد گرد سمائلز ایکسچینج ہو رہی ہیں. کس کا دل نہیں کرے گا؟ یہ قبضہ گروپ ہیں، ان کی وجہ سے قبضہ گروپ پیدا ہوتے ہیں. جب وہ بندہ دیکھتا ہے یار انہیں 8 ایکڑ پہ قابض ہے، یہ 4 ایکڑ اس نے سڑک سنبھالی ہوئی ہے، عوام کو یہ کمین شودر اچھوت سمجھ کے کہہ رہا ہے دفاع ہو، پریوں گزر. وہ پھر ان کے اندر بھی وہ ایک تنتنا اپنی اوقات کی بات ہے نا جی. جس کی چونچ ہے وہ اتنا کھائے گا، جس کا مگرمچھ اتنا منہ ہے وہ اسی حساب سے وہ چک پڑے گا. اطہر نثار صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے ویلیوبل کمنٹس ہیں آپ کے، آپ سے تجزیے سے لوگ ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ نے وقت دیا. ویور آج کا یہ پروگرام تھا. آج کی میجر ڈیولپمنٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں. جو 3 بندے پکڑے گئے، بلکہ 2 بندے پکڑے گئے، ان کے متعلق بھی ہم نے بات کی آپ سے پروگرام کے شروع میں. الطاف حسین صاحب کا جو رابطہ ہوا زرداری صاحب سے، وہ کیا نیا لائنس بنائے گا، اس پہ بات ہوئی. آج کا یہ پروگرام تھا. ہمیں نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.